फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। अगर आपने अपना आधार कार्ड 10 सालों से अपडेट नहीं किया है तो अब आपको इसे जल्द अज जल्द अपडेट करना चाहिए। UIDAI आधार कार्ड अपडेट के लिए मुफ्त सहूलत फराहम कर रहा। आप 14 जून तक अपना आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो आप UIDAI की वेबसाइट या आधार सेंटर पर जाकर कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI पोर्टल पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको आधार सेंटर पर 50 रुपए बतौर फीस अदा करने होंगे। अगर आधार कार्ड को आखिरी तारीख से पहले अपडेट नहीं किया गया तो आपके बहुत से अहम कामों में रुकावट पैदा हो सकती है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे मुफ्त में अपना आधार कैसे अपडेट कर सकते हैं। इन आसान तरीकों से आपका काम मिनटों में हो जाएगा। मुफ्त में आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करने का आसान तरीका। आधार को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल पर जाएं और UIDAI को सर्च करें। यहाँ आपको ऊपर दिखाई गई वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी जुबान का इंतखाब करना होगा। अपनी सहूलत के मुताबिक आप यहाँ दी गई किसी भी जुबान बशमूल हिंदी, इंग्लिश या उर्दू का इंतखाब कर सकते हैं। अब आप जिस भी मालूमात को अपडेट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना पता अपडेट करना चाहते हैं तो आपको आधार अपडेट का ऑप्शन मुंतखब करना होगा। अगली स्क्रीन पर आपको माई आधार पर जाना होगा और लॉग इन करना होगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड पर पूर करना होगा। इसके बाद तस्दीक के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। इसके जरिए आप लॉग इन कर सकेंगे। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन नजर आएगा। इसके साथ आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा कि ये सर्विस 14 जून तक मुफ्त है। आपको UIDAI साइट पर मुफ्त आधार अपडेट की सहूलत दी जा रही। अब फौरी तौर पर दस्तावेज की ताज़ाकारी पर जाएं और अपनी आबादियाती तफसीलात जैसे नाम, तारीख पैदाइश, पता की तस्दीक करें। तमाम तफसीलात की तस्दीक के बाद शनाख्त का सबूत और एड्रेस का सबूत दस्तावेज अपलोड करें। इस दस्तावेज का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। आप दस्तावेजात को PDF, JPEG या PNG फॉर्मेट्स में अपलोड कर सकते हैं। आप पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत दर्ज दस्तावेजात में से कोई भी सबूत के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। तफसीलात और दस्तावेजात अपलोड करने के बाद जमा करवाएं बटन पर क्लिक करें और आधार कार्ड के अपडेट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 14 हिस्सों का अपडेट दरख्वास्त नंबर भेजा जाएगा। इस नंबर के साथ आप अपनी आधार अपडेट की दरख्वास्त को ट्रैक कर सकते हैं। जब आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा तो UIDAI की तरफ से आपको एक मेल या पैगाम भेजा जाएगा। BRS लीडर व MLC कविता ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा है कि ED ने उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस मनगढ़ंत है। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ED के ओहदेदारों ने MLC कविता को दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया। इस मौके पर उन्होंने अदालत के अहाते में मीडिया को बताया। दूसरी जानिब कविता की जानिब से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और मोहित राव दलाइल सुनेंगे। ED की जानिब से स्पेशल PPS के मट्टा और ED के स्पेशल काउंसिल जोएब हुसैन दलाइल समाअत करेंगे। BRS राज्यसभा MP वावेरा राजू रविचंद्र और MLC सत्यावती राठौड़ कविता की हिमायत में अदालत पहुंचे।
الیکشن کمیشن آف انڈیا نے لوک سبھا الیکشن 2024 کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ 19 اپریل سے 7 مرحلوں میں انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ اس بار بھی 7 مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کرانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ 543 سیٹوں کے لیے ووٹنگ 19 اپریل، 26 اپریل، 7 مئی، 13 مئی، 20 مئی، 25 مئی اور 1 جون کو ہوگی۔ 19 اپریل کو پہلے مرحلے میں 102 نشستوں پر، 26 اپریل کو دوسرے مرحلے میں 89 نشستوں پر اور 7 مئی کو تیسرے مرحلے میں 94 نشستوں پر، 13 مئی کو چوتھے مرحلے میں 96 نشستوں پر، 20 مئی کو پانچویں مرحلے میں 49 نشستوں، چھٹویں مرحلے میں 25 مئی کو 57 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی اور ساتویں اور آخری مرحلے میں 1 جون کو 57 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ موجودہ لوک سبھا کی میعاد 16 جون کو ختم ہو رہی اور اس سے پہلے نئی لوک سبھا کی تشکیل ہونی ہے۔ آندھرا پردیش، سکم، اروناچل پردیش اور اڑیسہ کی اسمبلیوں کی مدت بھی جون میں مختلف تاریخوں پر ختم ہو رہی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے حیدرآباد میں BRS MLC کے کویتا کے مکان کی تلاشی لینے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ BRS قائد کویتا کی گرفتاری دہلی شراب پالیسی اسکیم کے تحت کی گئی تھی۔ چند گھنٹوں تک گھر کی تلاشی لینے کے بعد ED نے کویتا کو حراست میں لے لیا تھا۔ BRS کے سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی دختر کویتا کو فلائٹ کے ذریعے دہلی لایا گیا۔ ذرائع نے یہ بات بتائی ہے۔ اپنے محبوب قائد کی گرفتاری کی خبر عام ہوتے ہی ان کے مداحوں اور BRS کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کویتا کے گھر کے قریب جمع ہو گئی تھی اور پارٹی کارکنوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ED کے خلاف نعرے بھی لگائے تھے۔ BRS کی کارگزار صدر KTR اپنی بہن کویتا کے گھر پہنچنے اور ان کے علاوہ ہریش راؤ بھی وہاں پہنچے تھے، مگر ان دونوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر وی پرشانت ریڈی نے بھی کہا تھا کہ کویتا کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ لوک سبھا الیکشن سے قبل مودی حکومت BRS کے ڈر میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے سرکردہ بازاروں اور تجارتی علاقوں میں ماہ رمضان المبارک کے دوران گہما گہمی میں پارکنگ مافیا پر کنٹرول کو یقینی بنایا جانا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے دوران پرانے شہر کے علاوہ نئے شہر کے کئی علاقوں میں پارکنگ مافیا کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور ان سرگرمیوں کو روکنے کوئی اقدامات نہ کیے جانے سے یہ مافیا تیزی سے فروغ پا رہا اور اس کے پس پردہ افراد کے حوصلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ کہا جا رہا کہ پارکنگ مافیا کو پس پردہ سیاسی تائید کے سبب ان کے خلاف کارروائی سے پولیس اور مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد سے اجتناب کیا جاتا ہے اور ہر سال ماہ رمضان کے دوران شہر میں کئی علاقوں میں پارکنگ کے مسئلے پر جھڑپ اور جھگڑے عام بات ہیں۔ اس کے باوجود پولیس اور JHMC سے پارکنگ مافیا کی سرگرمیوں پر قابو پانے اقدامات نہ کیے جانے سے صورتحال مزید ابتر ہوتی جا رہی۔ شہر کے مصروف ترین بازاروں میں ابتدا رمضان سے ہی پارکنگ کے لیے کھلی اراضیات اور میدان پر قبضہ کر کے معمول کی وصولی شروع ہو چکی ہے۔ کئی اہم بازاروں کے قریب مقامات اور گلیوں میں بھی پارکنگ کی سہولت کے نام پر غیر مجاز پارکنگ فیس وصول کی جاتی ہے اور بیشتر مقامات پر غیر قانونی پارکنگ کے لیے 100 تا 200 روپے بھی وصول کیے جا رہے اور اس وصولی کی حد کا تعین نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی رسید دی جاتی ہے کہ ان کے خلاف شکایت کی جا سکے اور دریافت کرنے پر کہا جا رہا کہ انہیں متعلقہ کارپوریٹر یا رکن اسمبلی نے پارکنگ فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔ حکومت اور محکمہ بلدی نظم و نسق سے شہر میں مفت پارکنگ کی اجازت ہے اور سرکاری احکام جاری کر کے پارکنگ فیس کی وصولی پر مشروط امتناع عائد کیا جا چکا ہے اور یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ جن تجارتی اداروں سے پارکنگ سہولت فراہم نہیں کی جاتی ان اداروں کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے اور کئی علاقوں اور شاپنگ کمپلیکس اور تھیٹرز میں مفت پارکنگ کی سہولت فراہم کی جانے لگی ہے۔ اس کے باوجود پرانے شہر میں اب بھی پارکنگ مافیا سرگرم ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے ہندو اور مسلمان دو آنکھوں کی طرح ہیں اور ریاست میں سیکولرزم کا تحفظ، امن و امان کی برقراری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ روز لال بہادر اسٹیڈیم میں حکومت کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے برادران اسلام کو رمضان کی مبارکباد بھی دی تھی۔ چیف منسٹر نے کہا تھا کہ کانگریس کا دوسرا نام سیکولرزم ہے اور ہم تمام طبقات ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین
رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے اقلیتوں کو ریاست میں حاصل 4% تحفظات ختم کر دینے کی دھمکی پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا 4% مسلم تحفظات ختم کرنا مودی اور امت شاہ کے بس کی بات نہیں، کانگریس ان کے سامنے اور سینہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے گی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس حکومت مستقبل میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے اچھے اقدامات کے ساتھ سامنے آئے گی۔ جس طرح ایڈیشنل ایڈوکیٹ کے عہدے پر ایک مسلم شخص کا تقرر کیا گیا، اس طرح تلنگانہ میں کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے پر ایک مسلم دانشور کا تقرر کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہماری نظر میں پرانا شہر ہی اصل حیدرآباد ہے اور ہم اس علاقے کو شہر کے دوسرے حصوں کی طرح ترقی یافتہ بنانے کے پابند ہیں۔ شہر حیدرآباد کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ختم مارچ مہینے تک درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 21 مارچ کے بعد ہلکی بارش کی بھی پیش قیاسی کی ہے، جس سے عوام کو گرمی سے کچھ حد تک راحت مل سکتی ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ کیب ڈرائیور اور فوڈ ڈیلیوری بوائز مشکل حالات کا سامنا کر کے مختلف مقامات پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہیں جس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے وہ دیگر شعبے جات میں نوجوانوں کی مشکلات سے مختلف ہے۔ ہندوستان کے شہروں دہلی، جے پور، اندور، لکھنؤ، کولکتہ، ممبئی، بنگلور اور حیدرآباد کے 10,000 سے زائد اس شعبے سے وابستہ افراد کے سروے کے بعد پیغام نامی تنظیم کے ذمہ داروں نے جو رپورٹ جاری کی، اس کے مطابق ڈیلیوری بوائز نے جو اس سروے میں حصہ لیا، ان کے مطابق 41% سے زیادہ نوجوان اپنے صارفین اور گاہکوں کی ہراسانی کا شکار ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں ڈیلیوری بوائے کو ہوا میں فائرنگ کر کے خوفزدہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر ڈیلیوری بوائز پر حملوں کے واقعات نئی بات نہیں، بلکہ کم وقت میں تیز رفتار ڈیلیوری کے نام پر کمپنیوں کے دعووں کا شکار ڈیلیوری بوائز ہونے لگے ہیں، جن کی شکایت پر عام طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی صورتحال کیب ڈرائیورز کی ہے اور جو کہ 12 تا 15 گھنٹے کام کے باوجود ماہانہ 15 تا 18 ہزار کمانے کے متحمل ہے، کیونکہ ان کے اخراجات میں بتدریج اضافے کے علاوہ ان کی صحت میں بھی گراوٹ آ رہی۔ کیب ڈرائیورز کے مسائل ڈیلیوری بوائز کے مسائل سے مختلف ہیں اور وہ ان کے حل کے لیے ڈاکٹرز کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں، کیونکہ مسلسل کیب چلانے کے سبب وہ اعضاء شکنی، ذہنی تناؤ اور گھٹنوں اور پیروں میں درد کا سامنا کر رہے۔ کیب ڈرائیورز اور ڈیلیوری بوائز کے مسائل کا سروے کرنے والی تنظیم کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ سروے کا مقصد عوام میں ان کے مسائل کے متعلق شعور اجاگر کر کے انہیں اس سے واقف کروایا جائے کہ کس طرح کے مسائل کا ان افراد کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان شعبوں سے وابستہ رہ کر افراد خانہ کی پرورش کرتے ہیں، اور بعض افراد کی حرکتوں سے ڈیلیوری بوائز کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ ریاست کے کئی شہری اضلاع بالخصوص سرحدی اضلاع میں ماہ رمضان المبارک کے دوران گھوم کر چندہ وصول کرنے والے بیرون ریاست شہریوں پر محکمہ پولیس کی جانب سے خصوصی نظر رکھی جا رہی، کیونکہ گزشتہ برسوں کے دوران بعض افراد کی جانب سے معصوم بچوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کے ذریعے چندہ وصول کروانے کی شکایت موصول ہوئی تھی، جس کے سبب پولیس کو حرکت میں آنا پڑا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ پڑوسی ریاستوں سے تعلق رکھنے والی ٹولیوں کی جانب سے جاری اس سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے جاری اقدامات کے طور پر محکمہ پولیس کے خفیہ ایجنسیوں نے ان ٹولیوں پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے اس بات کا جائزہ لیا جا رہا کہ جو بیرون ریاست دینی مدارس کے سفرا ماہ رمضان المبارک کے دوران شہر کا رخ کر رہے ہیں، آیا وہ حقیقی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں۔ پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بعض لوگ عاملین زکوٰۃ کی طرح گھوم پھر کر زکوٰۃ جمع کر رہے، لیکن ان کے متعلق شکایات موصول ہو رہی
نہیں ہے کہ وہ مدارس کا حصہ نہیں ہے بلکہ عوام کو گمراہ کر رہے، اسی لیے ایسے افراد پر خصوصی نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جا رہے۔ ذرائع کے مطابق مساجد کے باہر یا مساجد کے صحن میں معصوم بچوں سے چادر پکڑوا کر ٹھہرانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ معصوم بچوں سے اس طرح کی خدمات حاصل کی جانا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ قانونی اعتبار سے بچوں کو چندہ وصولی کے اس عمل میں اس طرح شامل کیا جانا انہیں بھیک مانگنے پر اکسانے کے مترادف ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ केबिन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुँचती हैं। अल्लाह हाफिज़।